बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं नबील तिर्मिज़ी और सादिक महमूद मलिक एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत हैं, कुछ नए सवालात, कुछ नए जवाबात और कुछ नए तज्ज़ियों के साथ। आज का प्रोग्राम हम लोग थोड़ा-सा ज़रा हट के करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज हम लोगों का जो सब्जेक्ट है, वो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हाथ। कोशिश होगी कि हम लोग इसको ज़रा सियासी रंग इसको ना दें, बल्कि उनकी शख्सियत को पढ़ें। मुझे अच्छी तरह याद है जब 90s में जब हम स्कूल गोइंग थे, तो उस वक़्त जब भी मज़मून आता था मेरी पसंदीदा शख्सियत ज़िंदा, तो हम बच्चों के पास 2 ही मज़मून होते थे जिनको हमने याद किया होता था। एक था अब्दुल सत्तार ईदी साहब और दूसरे इमरान खान साहब। तीसरा हमने कोई मज़मून उस तरह से याद कभी किया ही नहीं। और फिर हमने देखा कि आफ्टर वर्ल्ड कप उन्होंने शौकत खानम जैसा प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने सियासत में जिस तरह की उन्होंने चैलेंजेस उन्होंने देखे, और मुसलसल एक स्टोरी ऑफ फेलियर भी थी, कहीं स्टोरी ऑफ सक्सेस भी चल रही थी। तो जिस तरह से हम किसी भी बायोग्राफी की किताब में हम देखते हैं कि ये कॉम्बिनेशन चल रहा होता है, तो ये चीज़ हमने अपने नज़रों के सामने हमने देखी। इनका हाथ क्या कहता है? आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मलिक साहब हैं, कमाल के दस-शनास, ज़माना शनास, मर्दम शनास, और इनकी शनासाई इमरान खान साहब के साथ भी बहुत पुरानी है। तो इनसे पूछते हैं, मलिक साहब क्या हाल है आपके? ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब मलिक साहब, पहले तो मुझे ये बताएँ कि आपका आज के प्रोग्राम के हवाले से थोड़ा-सा ज़रा तमहीदी बात मैं आपसे भी सुनना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर इनके हम हैंड प्रिंट्स के ऊपर चलते हैं। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि बहैसियत पोएमिस्ट हुँ, 1996 में मैंने फर्स्ट टाइम खान साहब से मेरी मुलाकात हुई। अच्छा, तो जब मैंने हैंड प्रिंट लिए तो तब मेरा ख्याल था कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सकते। ओके। इस पर मैंने दबा के ज़ोर दिया। और हुँ, यहाँ मैं एक बात बड़ी ही आज जो इंकिसारी के साथ कर रहा हूँ हुँ, कि 1999 के बाद पाकिस्तान के जितने भी मुस्तकबिल शनासी के अलूम व फ़नून से मुतल्लिक लोग हैं, हुँ, उन्होंने मुझे फ़ॉलो किया। और वो फिर फ़ॉलो करते-करते 2013 में हम तो डूबे हैं सनम, हुँ, तुमको भी ले डूबेंगे 18 में बिल्कुल, सारे के सारे डूब गए। बिल्कुल पीर सही। भी मेरे पास तशरीफ़ लाते थे तो मैं कहता था नहीं बन सकते। हुँ, हुँ, फ़कीर भी तशरीफ़ लाते थे तो कहता था नहीं बन सकते। हाँ, अब हाँ, वो बहसियत किंग मेकर का इतनी हाइप क्रिएट हो गई थी कि बिल्कुल सही। उसके बाद मुझे पूरा यकीन था कि 18 में अगर मैं नहीं कहता कि बन सकते हैं तो कोई भी नहीं कहेगा, तो किसी ने भी नहीं कहा। अच्छा, लेकिन एक बात याद रहे कि मुझे इस बात का अदराक जो है 2013 से पहले ही हुँ, हो हुँ, गया था। तो मैं एक चीज को लेके चल रहा था। तो हुँ, हुँ, 2018 में मैंने इसलिए नहीं कहा कि अब करने की असूली तौर पर कोई तुकबंदी नहीं बनती कि इलेक्शन आ गए हैं और मैं कहूं कि ये प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ओके। तो मेरे अपने ये पूरे माइंड सेट में था हुँ, हुँ, कि खान साहब के हाथ पर जो कैरो के ज़माने की हम पामिस्ट्री पढ़ रहे थे उसके मुताबिक वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते थे। ओके। जब 2005 में मुझे इस बात का अदराक हुआ तो बहुत सारी चीज़ें सामने आईं कि फलां बंदे के हाथ पर फलां लकीर है लेकिन वो नहीं है, फलां के हुँ, हाथ पर नहीं है लकीर लेकिन वो है हुँ, और नहीं है के चक्कर में मैं फिर रिवर्स इंजीनियरिंग पे गया। अच्छा, वहां जाकर जब मेरी तलाश जुस्तजू का सफर शुरू हुआ तो हुँ, उसमें फिर मैंने सबसे पहले जो है ना, हाथों की साख्त के हवाले से वो जो 7 कबाइल के हाथ पड़े जाते थे, फिर इसकी मुख्तलिफ शक्लें बदलती बदलती 7 किस्म के हाथ रह गए, तो उनको हुँ, रिजेक्ट करके कैरो के कवानीन में मुकम्मल तौर पर तरमीम करते हुए 7 नई साख्त के हाथ बनाकर दिए और हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सक्सेस स्टोरी बन गई। बिल्कुल सही। फिर उसके बाद नंबर 2 11 12 10 11 12 तमाम दुनिया पामिस्ट्री की किताबें उठा के देख लें, उसमें हुँ, अहम अलामात की बुनियाद पर किसी भी शख्स को किंग, किसी भी शख्स को पीएम, किसी भी हुँ, शख्स को सीएम,
गवर्नर दिस एंड दैट कहा जाता था। बिल्कुल सही। अच्छा, जिनके हाथ पर ये अलामत नहीं होती थी कहते थे कि ये नहीं बन सकते। ओके उन 10-11 अलामत में से खान साहब के हाथ पर एक भी अलामत नहीं थी। ओके तो मैंने फिर इंतहाई सोच विचार के बाद फैसला किया कि ये इनकी सक्सेस स्टोरी जो है वो 18 साल गुजर जाने के बाद ऑन द रिकॉर्ड पड़ी हुई है, तो ये पहली कामयाबी हासिल करेंगे। तो 1996 जब 18 साल बनाते हैं तो 2013 आ जाता है, तो यहाँ वो बहैसियत किंग मेकर कामयाब हुए। ओके लेकिन इसके दरमियान में, इससे पहले ही मुझे इस बात का अदराक हो गया था कि इस पर दोबारा से मैंने काम करना है, तो वो फिर 11 की बजाय 101 अलामात ट्रेस आउट की गई। ओके उसके बाद 32 राजा योग ट्रेस आउट किए। तो खान साहब के हाथ पर अब जब आप देखते हैं तो उन 32 जो राजा योग हैं उनमें से एक राजा योग की अलामत पाई जाती है। अगर हम कैरो की पामिस्ट्री को फॉलो करें तो कह देंगे कि ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। अगर हम दौरे जदीद की ये पामिस्ट्री, जिस पर मैं बड़े अरसे से एक काम करता चला आ रहा हूं, तो इनके माउंट ऑफ जुपिटर पर वो रख दें तो फिर आंखें बंद करके कहेंगे कि इनके हाथ पर राजा योग की अलामत है, तो ये प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो फिर मैंने इनके प्राइम मिनिस्टर बन जाने के बाद इसको मुकम्मल तौर पर लॉन्च किया। मुकम्मल तौर पर लॉन्च करने के बाद इस बात पर इसरार नहीं किया कि इस बात का मुझे अदराक पहले ही हो गया था, अगर करता तो ये प्रोफेशनल बददियानती थी। मैं कभी भी प्रोफेशनल बददियानत कहलवाना पसंद नहीं करता था। क्यों? इसलिए कि मुझे फन दशनासी में अपना नाम मकाम बनाने की इंतहाई तमन्ना थी, है और मरते दम तक रहेगी। न कि किसी एक शख्सियत के हवाले से मैं अपना सक्सेस का गोल करके तो ये साबित करता कि जनाब मैंने इससे पहले ही ट्रेस आउट कर लिया था कि खान साहब के हाथ पर माउंट ऑफ जुपिटर पर राजा योग की अलामत पाई जाती है, लिहाजा वो किंग मेकर से मैं किंग कहता। इनके किंग बन जाने के बाद मैंने इतराफ किया कि ये मेरी प्रोफेशनल गलती थी और अब इसको मैं इस तरह से एक बाकायदगी से इल्मी तौजीह के साथ आया हूँ जिसमें ये नई चीजें लेके आया हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने खान साहब के बारे में डिस्कस किया। और बड़ी मजे की बात आपको बताता चलूं कि मैंने अपनी वेबसाइट पे और जो हैंड प्रिंट बुक है उसमें अभी तक प्राइम मिनिस्टर के हवाले से लफ्ज इस्तेमाल करके हैंड प्रिंट नहीं डाला। अभी तक मैं इल्मी तौजीह पेश करता चला आ रहा हूँ या के बाद दीगरे। जी सर। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। चले, ये तो एक जो है वो बात हो गई कि आपने किंग मेकर से एक किंग का जो एक जो अलामत थी और जो न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री आपने जो मुतारफ करवाए, और साथ में जो आपके जो इसके जो राजा योग के हवाले से और जो स्पेशल जो मार्क्स होते हैं उसके हवाले से बात की। एक आम सबसे पहला जो इम्प्रेशन है वो आपका क्या है इस हाथ के हवाले से? देखिए, पहले किंग मेकर का था, अब लफ्ज किंग तो बन चुके, तो अब इसको कहना बार बार इसी तरह से है कि मतलब जो मर्जी एक लफ्ज इस्तेमाल कर दें कि सूरज को दिया दिखाने के मुताबिक आपके हाथ पर सारे के सारे उभार नुमाया लेटेस्ट पामिस्ट्री, जी बिल्कुल, लेटेस्ट जो लॉज बनाए, जो इंतहाई गैर मामूली तरमीम के बाद जो नया कानून बनाया गया उसके मुताबिक खान साहब के हाथ पर सारे के सारे उभार नुमाया लंबा अंगूठा इस बात को जाहिर करता है कि वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी खेलना जानते हैं और वो जिंदगी में इस तरह से खेले और खेलेंगे जिस तरह से 5 रोजा टेस्ट मैच खेलते हैं। अब हम इनके जब हाथों का जब एनालिसिस कर, सबसे पहले जो एक जो चीज इनकी नजर आती है जिसका आपने भी अपनी डायग्राम्स के अंदर आपने बारहा जिक्र किया है, इनकी कौसे जोहरा के हवाले से। अच्छा, जब हम देखते हैं तो इवन जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं भी थे तो एक इनके गिर जो है एक कहा जाता है एक ऑरा
ایک ان کا ہمیشہ رہا ہے. بحیثیت کرکٹر بھی ان کا ایک فین کلب تھا اور بہت زیادہ بڑا فین کلب تھا. لوگ ترستے تھے اس طرح کے فین کلب کو. بالی ووڈ کے سیلیبریٹیز بھی ان کے فینس ہیں, بڑے بڑے دنیا کے جو پولیٹیشینز ہیں وہ بھی ان کے فینس ہیں, لیڈرز بھی ان کے فینس ہیں. اور پھر اس کے بعد جب ہم نے دیکھا, جب یہ پرائم منسٹر بن گئے, تو تب بھی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ بہت ساری, جب کبھی یونائٹڈ نیشن کے بھی ایون کے منچ پہ جب جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک ان کے گرد ایک اورا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو یہ اٹریکٹ کرتے ہیں. یہ کیا بائی بورن ایک چیز ہوتی ہے قوس زہرا کی, یہ کمال چیز ہے گرلڈ آف وینس کی, یا کیا ہے یہ؟ میں نے جو اپنی ڈے ون سے 1996 سے ان پر ان کی شخصیت کے حوالے سے ہائی لائٹ کرنا شروع کیا تو وہ قوس زہرا کو کیا. قوس زہرا کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جس حد پر بھی ہو, یہ اپوزٹ سیکس کے حوالے سے اتنی زبردست مقناطیسی کشش کے حامل شخصیت کی علامت ہوتی ہے کہ جس طرح سے ریشم کی ڈوری سے بندھے میری سرکار چلے آئے والی. اوکے, ہم اس وقت ہم نے گرڈل آف وینس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے اپنی اس ڈائیگرام میں. جی, یہ جو آپ نے گرڈل آف وینس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, اس کے اوپر والا یہ جو چاند بنتا ہے نا, جی, یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ایسے لوگوں میں جو مقناطیسی کشش اپوزٹ سیکس کے لیے پائی جاتی ہے, یہ اس بات کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ ایسے شخص میں اپوزٹ سیکس کے حوالے سے چاہے جانے کی بھی بے پناہ تمنا موجود ہوتی ہے. اوکے, اور وہ درجہ معشوقیت پر فائز رہتا ہے. لفظ درجہ معشوقیت پر فائز رہنے کا میں نے جو ہے 1996 سے آپ کے حوالے سے لکھنا شروع کیا. اچھا, یہ بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں جو شاید آپ کی, میرے ناظرین کی ابھی تک سمجھ میں نہیں آئے. میں نے فقرہ جو بولا ہے, جو ایک جملہ بولا ہے کہ ایسا شخص درجہ معشوقیت پر فائز رہتا ہے. اوکے, مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ پی ٹی وی کے دور کے ایک بہت بڑے اداکار ہیں شکیل. میں ایک جگہ پہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو شکیل صاحب تشریف لائے, تو ان سے گپ شپ کا سلسلہ جاری ہو, ادھر ادھر بہت ساری باتیں کرنے کے بعد خان صاحب کی بات چل نکلی. تو وہ کہنے لگے کہ ملک صاحب یقین کریں اس بات کا کہ جو میں واقعہ سنا رہا ہوں میں خود حیران پریشان ہوں کہ خان صاحب جب سعودیہ گئے ہیں تو کسی وومن یونیورسٹی کا وزٹ کیا ہے انہوں نے. اوکے, اس یونیورسٹی میں ان کی برخورداری زیر تعلیم ہے. شکیل صاحب کے, شکیل صاحب اداکار شکیل, تو اداکار شکیل صاحب کے. جی, تو کہنے لگے کہ وہ مجھے بتاتی ہیں کہ بابا ان کے آنے سے پہلے ہم سب خواتین منتظر تھیں کہ ہم خان صاحب کو دیکھنا چاہتی ہیں, اور جب خان صاحب آئے ہیں تو آنے کے بعد ہمیں اس طرح سے محسوس ہوا جس طرح سے کسی بڑی ہی غیر معمولی شخصیت جس کو یوں کر کے آنکھ بھر کے نہیں بلکہ کئی بار دیکھا جائے, ایک عجیب سی کیفیت تھی ہم سب لڑکیوں کی. تو جب چلے گئے ہیں تو پھر ہم نے ان کے بارے میں دوبارہ ڈسکس کرنا شروع کیا. تو یہ جو شخصی سحر ہے لفظ استعمال کرتے ہیں نا, یہ گرلڈ آف وینس جن کے ہاتھ پر بھی ہو اسی کے ہاتھ پر پایا جاتا ہے. کتابوں میں سب سے پہلے جو گرلڈ آف وینس دیکھی گی وہ راجر مور کے ہاتھ پر تھی. راجا کس کے؟ راجر مور. راجر مور, جی, راجر مور, جیمز بانڈ 007. جی 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 جی. اچھا, یہاں میں اور ایک دو چیزوں کی کمبینیشن بنا کے بتاتا چلوں. ایک ہوتا ہے یہ والا ماؤنٹ آف وینس جسے ہم انگوٹھے کے نیچے پڑھتے ہیں. جی بالکل, یہ والا ماؤنٹ آف وینس ہوتا ہے. اس کا بھی تعلق بنیادی طور پر کسی بھی شخص کے اندر ایک ایسی کشش کے حامل فرد ہونے کا پتہ دیتا ہے جو دوسروں کی نسبت زیادہ چاہا گیا ہو. یہ بھی ہم اس وقت ڈائیگرام دکھا رہے ہیں ماؤنٹ آف وینس کی. جی ہاں. اچھا, یہ اگر بھاری بھرکم
پرگوشت اور سرخ رنگ کا ہو تھوڑا سا, تو ایسا مرد خواتین میں بہت مقبول ہوتا ہے, لیکن انتہائی غیر مقبول نہیں ہوتا جتنا گرڈل آف وینس والا ہوتا ہے. اچھا, خان صاحب کے ہاتھ پر یہ 2 in 1 ہے کہ ان کے ہاتھ پر موٹ آف وینس بھی ہے اور گرڈل آف وینس بھی ہے. اوکے. اور پھر یہاں یہ بات یاد رہے کہ جب آپ شاہ رخ کی بات کرتے ہیں تو اس کا بھی فین کلب بہت ہے. جی, لفظ کہیں گے کہ کمال حد تک ہے فین کلب, لیکن ان کے ہاتھ پر گرڈل آف وینس نہیں پائی جاتی. آج بھی ان کے فین کلب کو جب آپ دیکھتے ہیں تو بحیثیت ایکٹر ان کو پسند کیا جاتا ہے. اپوزٹ سیکس کے حوالے سے کبھی بھی اتنا نہیں چاہے گیا جتنا عمران خان صاحب چاہے جاتے ہیں. سیم سچویشن موٹ آف وینس بہت پرومیننٹ ہے سلمان خان کے, بہت پرومیننٹ ہے عامر خان کے. یہ تینوں خان کے ہاتھ پر جو ہے موٹ آف وینس پرومیننٹ ہونے کی وجہ سے ان کا فین کلب بے تحاشا ہے, لیکن اپوزٹ سیکس کے حوالے سے ان کا فین کلب بہت بڑا تینوں خانوں کا نہیں ہے, جبکہ عمران خان کا فین کلب جو ہے وہ اپوزٹ سیکس کے حوالے سے بہت زیادہ ہے. تو گرڈل آف وینس اور موٹ آف وینس کی کمبینیشن سے جو ایک بڑی جذباتی اور مقناطیسی قسم کی شخصی سحر کی پرکشش شخصیت کے مالک ہونے کی چیز ہے, وہ ان دونوں علامات کی موجودگی میں ہم بلا جھجک یہ کہہ سکتے ہیں بحیثیت پامسٹری کا طالب علم ہونے کے ناطے. اور تیسری اہم چیز جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا, جو میں 1996 میں بھی کر چکا, جی, ان تینوں کے علاوہ ایک لفظ ہوتا ہے جذبات. یہ قدرت کی دین ہے, یہ میری اور آپ کی یا کسی کی نہیں. کسی بھی شخص کے ہاتھ پر یہ موٹ آف جوپیٹر سے, یہ والے یہاں سے موٹ آف جوپیٹر تک اگر ہارٹ لائن آ جائے تو یہ بھی بنیادی طور پر جنسی کشش کی ہی علامت ہوتی ہے. یہ اور خان صاحب کے ہاتھ پر 3 in 1 ہے کہ ان کے ہاتھ پر ایک تو موٹ آف وینس بھی پرومیننٹ ہے, گرڈل آف وینس بھی ہے, اور تیسری جو ہے وہ جنسی کشش کے حامل افراد کے ہاتھ پر جو ہارٹ لائن پائی جاتی ہے جو جذباتی وابستگی پیدا کرتی ہے, وہ ہارٹ لائن ہے, اور یہ بھی موٹ آف جوپیٹر سے نکلتی ہے. اگر کسی بھی شخص کے ہاتھ پر گرڈل آف وینس اور موٹ آف وینس ہو تو یہ ہارٹ لائن جو ہے اگر یہ سیٹرن پر آ جائے تو یہ جنسی اعتبار سے بے رحم لوگوں کی علامت بن جاتی ہے. اگر یہ موٹ آف جوپیٹر پر چلی جائے تو یہ اپوزٹ سیکس سے والہانہ محبت کی علامت ہے. خان صاحب بنیادی طور پر خود بھی اپوزٹ سیکس کے حوالے سے اپنے اندر والہانہ محبت رکھتے ہیں, لیکن ایک بات یاد رہے, اس کا ایک ڈارک پہلو یہ ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ پر گرڈل آف وینس پائی جاتی ہے ان کی زندگی میں بے تحاشا اپوزٹ سیکس کی آمد چاہے جانے کی تمنا اور آئی لو یو سن سن کر ان کے کان جو ہیں تھک جاتے ہیں, لیکن عملی اعتبار سے اپوزٹ سیکس کے حوالے سے جن کے ہاتھ پر صرف موٹ آف وینس ہو اور اپنے محور پہ بڑی خوبصورت سی ہارٹ لائن ہو تو پر لطف ازدواجی زندگی گزارتے ہیں, اتنی پر لطف ازدواجی زندگی نہیں گزرتی. ہمیشہ ان کی ازدواجی زندگی میں ایک جھول سا رہتا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ چاہے جانے کے باوجود بھی ازدواجی زندگی جھولدار ہوتی ہے, جس کی بنیاد پر جب یہ پرائم منسٹر بنے تو مجھے پوچھا گیا کہ ان کی تیسری شادی, تو تیسری شادی کے بارے میں ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ ان کی آخری شادی ہے, اس کے بعد یہ کوئی بھی زندگی میں شادی نہیں کریں گے. واللہ عالم بالصواب. جی سر. اچھا, یہ تو آپ نے جو ہے وہ بات کی آپ نے ماؤنٹ آف وینس کے حوالے سے اور اس کے بعد گرڈل آف وینس. اچھا, یہاں ایک اور بات کرنا بڑا ضروری ہے. جی جی. ان تینوں علامات کی موجودگی میں جو میں نے لفظ تیسرا استعمال کیا ہارٹ لائن, گرڈل آف وینس چاہے جانے کی تمنا, موٹ آف وینس چاہے گئے گی چاہے جانے کی تمنا. جب یہ ہارٹ لائن یہاں سے آتی ہے نا تو جذباتی وابستگی کی علامت ہے. بالکل صحیح. اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب جذباتی وابستگی کے حوالے سے بھرپور طبیعت کے مالک انسان ہیں,
سمجھدار عورت لفظ استعمال کریں گے. اگر انہیں کبھی زندگی میں مل جائے, خواہ وہ عمر سے بڑی ہو یا چھوٹی, شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ, کسی بھی معاملات زندگی سے تعلق رکھتی ہو, لیکن بنیادی طور پر سمجھدار ہو, تو یہ آؤٹ آف وے جا کر غیر معمولی طور پر اس خاتون کی عزت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہارٹ لائن ہوتی ہے, یہ بلا شک و شبہ کسی بھی اپوزٹ سیکس کو کسی خاص حوالے سے جس میں سمجھداری کا عنصر موجود ہو, اور وہ ان کی طبیعت کے حوالے سے, چونکہ یہ معشوقانہ طبیعت کے مالک لوگ ہوتے ہیں اور وہ بحثیت معشوق ڈیل کرتی ہو, تو اس کے ساتھ کمال حد تک زندگی گزار لیتے ہیں. اچھا, یہ تو ہو گیا نا ان کی جو ہے ذاتی زندگی کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں. لیکن میں جو جاننا چاہ رہا ہوں یہ کہ گرل آف وینس آپ کا جو ہارٹ لائن کا یہ جو کمبینیشن ہے جو جوپیٹر سے جو ہے وہ نکل رہا ہے, اور ساتھ میں ماؤنٹ آف وینس, اچھا یہ میں پہلی بار بیان کر رہا ہوں, یہ بات یاد رہے کہ یہ لوگوں کے ذہن میں آج تک یہ ہے کہ لوگ گرڈ آف وینس سمپل ہونا, تو گرڈ آف وینس کے بارے میں ذرا اس کا نیگیٹو پہلو بھی جان لیجیے گا. بالکل, ہاں, کیونکہ گرڈ آف وینس اگر اچھی نہ ہو جی, یا دوسری صورت میں ہم رنگ نہ ہو, یا تیسری صورت میں اس کے ساتھ ہارٹ لائن اور ماؤنٹ آف وینس سپورٹڈ نہ ہو, یا چوتھی صورت میں مقدر کی لکیر سپورٹ نہ کرتی ہو, تو ایسے لوگ بنیادی طور پر جنسی بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں اور انہیں جنسی بیماریاں لگ جاتی ہیں. اچھا, یہ خان صاحب کے ہاتھ پر بڑی خوش بختی کی یہ علامت ہے کہ یہ ان کے ہاتھ پر گرڈ آف وینس کے ساتھ ساتھ ماؤنٹ آف وینس بھی ویری سپورٹڈ, اور پھر اس کے بعد یہ جو میں بتا رہا ہوں نا جی ہارٹ لائن کا کمبینیشن, یہ میں فرسٹ ٹائم آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ تینوں کمبینیشن کے ساتھ کسی بھی ہاتھ پر پائی جائے تو وہ انتہائی, وہ 1 سٹیپ 2 سٹیپ اور 3 سٹیپ. بالکل صحیح. مطلب پہلے اگر ہم ماؤنٹ آف وینس کی بات کریں تو شاہ رخ, اگر ہم ہارٹ لائن کی بات کریں تو وہ تمام عورتیں اور مرد جو دوسروں کی نسبت اپوزٹ سیکس کے حوالے سے زیادہ چاہے جاتے ہیں, لیکن دوسروں کی عزت ایک دوسرے کی بہت کرتے ہیں. گرڈ آف وینس درجہ معشوقیت پر فائز رہنے کی علامت, یہ ایک 3-in-1 کا کمبینیشن ہے جو بڑا غیر معمولی اور بہت کم دیکھنے میں آتا ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا جناب جو ہے نا آپ کے جو اپوزٹ سیکس کے حوالے سے اٹریکشن کی بات. لیکن جو میرا جو ایک سوال کا جو ایک پہلو تھا وہ تھا ان کی جو کرزمیٹک پرسنالٹی ہے ریگارڈنگ لیڈرشپ, بحیثیت لیڈر. جب یہ اپوزیشن میں بھی تھے تو ایک اورا تھا, تو اس طرح کا جب کمبینیشن ہوتا ہے جہاں پر ماؤنٹ آف وینس بھی ہوتا ہے, گرڈل آف وینس بھی اچھی ہوتی ہے, اور ہارٹ لائن بھی جوپیٹر سے نکل رہی ہوتی ہے, وہ ان کی لیڈرشپ کے اوپر کس طرح کے اثر انداز جو ہے وہ ہوتی ہے, اور کیا باقی ممالک کے جو لیڈران ہیں وہ بھی جو ہے وہ ان کے پاس اسی طرح کا ہم ایک چیز دیکھتے ہیں, یہ کمبینیشن دیکھتے ہیں؟ نہیں, اس طرح سے نہیں ہے. میں نے اپنی ذاتی زندگی میں بے تحاشا لوگوں سے ملا. خان صاحب جب کرکٹ میں تھے تو اس وقت لڑکیاں یوں کر کے کیپ پہن کے آتی تھیں اور اسٹیڈیم بھرے ہوتے تھے. جیسے ہی یہ کرکٹ سے باہر آئے تو آج کرکٹ عروج پر ہے, کرکٹر کوئی اتنا عروج پر نہیں, کرکٹر کا اتنا بڑا فین کلب ہی نہیں ہے. بالکل یس, اور نہ ہی اسٹیڈیم فیمیل سے بھرے ہوتے ہیں. اچھا, صحیح. شخصی سحر جو بات کی ہے جی, ان کے ہاں ہے 3-in-1. اوکے. آپ جو میرے سے بات پوچھنا چاہ رہے ہیں اس کا تعلق پھر ہارٹ لائن سے آ جائے گا. جی جی, کہ کسی بھی شخص کے ہاتھ پر اگر ہارٹ لائن ہے تو گرڈل آف وینس نہیں ہے, گرڈل آف وینس ہے تو ماؤنٹ آف وینس نہیں ہے. یہ ایک قدرتی طور پر لفظ استعمال کریں گے کہ جو مرد و زن میں چاہے گئے. خان صاحب اس لیے چاہے گئے مرد و زن میں کہ ان کے ہاتھ پر ماؤنٹ آف وینس بھی ہے. مردوں میں مطلب برابری کی بنیاد پر شاہ رخ جو چاہا جاتا ہے اس لیے چاہا جاتا ہے کہ ماؤنٹ آف وینس ہے, تو اس لیے یہ مردوں میں بھی مقبول ہے. جب ہارٹ لائن یہاں سے آتی ہے تو یہ بنیادی طور پر معاملات محبت میں کھینچے جانے کی علامت ہے. وہ شاہ رخ کے ہاتھ پر نہیں ہے, ان کے ہاتھ پر ہے.
اسی طرح سے یہ 3-in-1 کمبینیشن جو ہے یہ آپ کو زندگی میں کبھی شاذ ملے گا. واللہ عالم بالصواب. ٹھیک ہو گیا. چلے یہ تو جناب ہو گیا ہمارا گریڈل آف وینس اور ماؤنٹ آف وینس. اب ہم آتے ہیں ماؤنٹ آف جوپیٹر کے اوپر. آپ کی اسکرین پہ یہ آ رہا ہے کہ جو ہے وہ پہلی انگلی بھاری بھی ہے, ماؤنٹ آف جوپیٹر بھی بھاری ہے. نہیں, پہلی انگلی ان کی بھاری نہیں ہے. اچھا, یہ جو دباؤ ہے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں, ایک بات کو غور سے سن لیجئے گا. جی. جس شخص کی ماؤنٹ آف جوپیٹر کے ساتھ پہلی انگلی بھاری ہو وہ زبردست قسم کا مادہ پرست انسان ہوتا ہے. اوکے. خان صاحب کی پہلی انگلی کی تینوں پورے جو ہیں وہ بیلنسڈ ہیں. اوکے. ان میں کسی بھی قسم کی نہ تو تیسری پور بھاری ہے, نہ دوسری بھاری ہے, اور نہ پہلی بھاری ہے. اس لیے ان کی کوئی بھی پور بھاری نہیں ہے. ماؤنٹ آف وینس کے ساتھ ماؤنٹ آف مرکری کا کمبینیشن ہے. جب آپ ماؤنٹ آف مرکری کو دیکھتے ہیں تو ماؤنٹ آف مرکری کے ساتھ بڑا خوبصورت کمبینیشن اس لیے بنتا ہے کہ ان کے ہاتھ پر عمودی خط پائے جاتے ہیں. زمانہ قدیم کے حکمہ یہ کہتے تھے کہ یہ کسی بھی شخص کے حکیم ہونے کی علامت ہے. پھر زمانہ بدلا تو کہنے لگے ڈاکٹر کی علامت ہے. پھر زمانہ بدلا تو کہنے لگے کہ یہ سرجن کی علامت ہے. لیکن جب میں نے ٹاپ کلاس کے بیوروکریٹ, ٹاپ کلاس کے پولیٹیشین, بہت کمال حد درجہ صلاحیتوں کے وہ مالک انسان جو چیزوں کو مینج کرنے کی کوالٹی رکھتے ہیں, تو ان کے ہاتھ پر بھی دیکھی تو پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ بحیثیت ایڈمنسٹریٹر گڈ ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں. یہ کسی کے زیر اثر رہ کر اچھا کام نہیں کرنا جانتے. اوکے. بس اس سے میں آگے نہیں بولوں گا. اچھا جی, اب ہم آتے ہیں ان کے انگوٹھے کے اوپر. انگوٹھا ان کا لمبا ماؤنٹ آف وینس کے ساتھ بالکل ایک بڑا خوبصورت کمبینیشن بنا کر آتا ہے جو ان کے اندر زبردست قسم کی ول پاور ہونے کا پتہ دیتا ہے. اوکے. لیکن اوپر والی پور ان کی بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے. اوکے. اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کے پاس کسی بھی کام کے لیے لاجک اتنی نہیں ہوتی جتنی ول ہوتی ہے. اوکے. اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ یہ ول کی بنیاد پر کام کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں ان کے پاس ایک جو لفظ ہوتا ہے نا مدلل, یا لفظ ہوتا ہے کہ دلیل دینے کی کوالٹی جو ہے وہ اتنی نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر انگوٹھے کی لمبائی بائی برتھ کسی بھی شخص کے لیڈ کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے. تو آپ لفظ لیڈر استعمال کریں گے, جب لیڈ کرنے کی صلاحیت کو استعمال کرتی ہے تو وہ کسی بھی شعبہ زندگی کا لیڈر ہو سکتا ہے. وہ جس کے ہاتھ پر لمبا انگوٹھا ہوگا تو وہ بنیادی طور پر لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر 10 مالی بھی ہونا مالی, تو مالیوں میں بھی وہ لیڈ کرتا ہے. اگر 10 حکمران بیٹھے ہیں تو وہ 10 حکمرانوں میں بھی لیڈ کرتا ہے. اگر 10 جرنیل بیٹھے ہیں تو ایک کا انگوٹھا لمبا ہے تو جس کا انگوٹھا لمبا ہے وہ 10 جرنیلوں میں بیٹھا لیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بنیادی طور پر لیڈ کرنے کی کوالٹی ہے. تو یہ جب اپنا کسی بھی معاملے کو چیئر کرتے ہیں تو یہ لیڈ کرنے کی کوالٹی جانتے ہیں, جس کی بنیاد پر پھر میں ایک بار دہراتا رہوں کہ یہ انڈر دا سپر وین کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. جی سر. بالکل ٹھیک ہو گیا. چلیں جناب, ہم نے انگوٹھے کو بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیا. اب ہم آتے ہیں ان کی ایک اور وجہ شہرت کی طرف, جو کہ میں بھی بڑا حیران ہوا تھا کہ چونکہ میں ٹوسٹ ماسٹرز ایک پبلک انٹرنیشنل ایک فورم ہے پبلک اسپیکنگ کا, اور میں اس کا ایک جو ہے اس کا ریگولر ایک ممبر ہوں. تو وہاں پر میں بڑا حیران ہوا جب میں پہلی دفعہ گیا کہ وہاں پر عمران خان صاحب کی جو پبلک اسپیکنگ سکلز ہیں اس کو باقاعدہ ایک ماڈل کے طور پہ لیا جاتا ہے, اور میں بڑا حیران ہوا تھا. اور اسپیشلی جب ہم نے ان کو دیکھا تھا کہ یونائیٹڈ نیشنز کے اندر بھی ان کی جب تقریر ہوئی تھی تو پوری دنیا نے دیکھا, اور اس کے بعد یوٹیوب پہ بھی جب ہم نے اس کو دیکھا لنک کو تو ملینز آف ملینز کے اندر اس کی جو ویورشپ تھی. خان صاحب میں فی البدی بولنے کی کوالٹی ہے. اوکے. جو لوگ فی البدی بولنا جانتے ہیں ان کے ہاتھ پر ماؤنٹ آف جوپیٹر سے ہارٹ لائن نکلتی ہے. اکثر 98% ماؤنٹ آف جوپیٹر سے جن کی ہارٹ لائن نکلتی ہے وہ لوگ فی البدی بولتے ہیں. Alright.
اچھا جن لوگوں کے ہاں ماؤنٹ آف سیٹرن کے ان بٹوین میں لکیر نکلتی ہے تو وہ یاد کر کے بولتے ہیں, وہ ایکٹر بڑے اچھے ہوتے ہیں. دنیا بھر کے جتنے بھی ایکٹر ہیں وہ جوپیٹر اور سیٹرن کے ان بٹوین میں ان کی ہارٹ لائن نکلتی ہے تو وہ مکالمے یاد کر لیتے. جن جن لوگوں کے ہاتھ پر بھی ماؤنٹ آف جوپیٹر سے ہارٹ لائن نکلتی ہے وہ چیزوں کے مساق کو سمجھ لیتے ہیں اور وہ پھر بول دیتے ہیں. بالکل صحیح. انہیں یہ ڈھنگ ہی نہیں آتا کہ وہ پہلے مکالموں کو یاد کریں یا بولے یا آگے رکھ کے بولیں. مطلب ان کو خان صاحب کو اگر آپ صفحات پر لکھ کر دے دیں گے تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا پڑھنا ان صفحات کو. اور یہ جو میں نے لال نشان لگا کے ان کی تیسری پور کے ساتھ چوتھی انگلی جوڑی ہے نا, وہ جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میں نے لفظ استعمال کیا تھا ایک شو میں جو یاد رہے کہ اگر چوتھی انگلی تیسری پور تک چلی جائے تو یہ کسی بھی شخصیت کے اندر پاور آف سپیک اینڈ سپیچ کے ہونے کا پتہ دیتی ہے. اچھا کس طرح پتہ دیتی ہے یہ آگے چل کر ہم نے ہارٹ لائن سے پتہ کرنا ہے, وہ ہم نے انگلی سے پتہ نہیں کرنا. اگر یہ تیسری انگلی کی پہلی پور تک چوتھی انگلی چلی جائے تو ایسے شخص میں پاور آف سپیک اینڈ سپیچ تو ہوتی ہے, لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی طرح نہیں جو ہم نے پہلے پروگرام میں ڈسکس کیا. تو ان کا جو آنسر بدل گیا وہ بدل گیا کہ یہ فی البدی بولنا جانتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب جذباتی تقریر جو کرتے تھے ان کی جب آپ یہ فنگر دیکھتے ہیں تو یہ لمبی ہے یہ تیسری پور سے, اور یہ ساری کی ساری مخروطی ہے, اور وہ بنیادی طور پر فی البدی اور لکھی ہوئی چیزیں اور سمجھی ہوئی چیزیں تینوں کو مکس کر کے بولنے کی کوالٹی کا ڈھنگ جانتے تھے. یہ صرف ایک چیز ہے کہ پاور آف سپیک اینڈ سپیچ تو موجود ہے لیکن میں نے ریڈش کلر سے بنائی ہے, فی البدی بولتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. اچھا ملک صاحب ایک اور یہاں پر ایک چیز جو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ان کے جو ہاتھ میں جو درمیان میں ایک جو ہے وہ ڈیپتھ ہے, ایک ڈیپ ہے, یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح سے آپ اکثر مجھے یاد ہے پروگرامز کے اندر آپ کہتے تھے کہ ایسے لوگوں کے جو کام 90 دن میں اصولی طور پہ ہونے چاہیے وہ 120 دن تک چلے جاتے ہیں. تو خان یہ صاحب میں دو جملے میرے بڑے مشہور ہیں کہ گہری ہتھیلی بنیادی طور پر کسی بھی شخص کے ہر کام میں لیٹ ہونے کا پتہ دیتی ہے. بالکل صحیح. ان کے کام 90 دن کی بجائے 120 دن میں ہوتے ہیں. خان صاحب کی زندگی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے کام ہمیشہ لیٹ ہوتے ہیں اور 90 دن کی بجائے 120 دن میں ہوتے ہیں, بلکہ ان کے تو 160 دن لگ جاتے ہیں. بالکل صحیح. چونکہ مقدر کی لکیر جو ہے وہ طاقتور ہے جس کی بنیاد پر ہو جاتے ہیں لفظ استعمال کریں. اچھا اب ہم آخر میں جو ہے وہ ہم ان کے جو ہے تھوڑا سا ان کی قسمت کی لکیر کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے جو ہے ارم شہزاد صاحب نے بھی اسپیشلی فرمائش کی ہے کہ ان کی قسمت کی لکیر کو بھی ذرا ڈسکس کریں. اس طرح سے ہے کہ کسی بھی شخص کے ہاتھ پر جو مقدر کی لکیر ہے وہ اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ اس کی ڈائریکشن کیا ہے. لکیریں ڈائریکشن کا پتہ دیتی ہیں. میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں, مقدر کی لکیر جو ہے اس کا نام مقدر کی لکیر ہے اور یہ ڈائریکشن کا پتہ دیتی ہے. اس کا دار و مدار جو ہے وہ ہاتھوں کی ساخت, مونٹس اور دوسرے سارے کے سارے جتنے ہاتھ کے نشانات ہیں اس پر انحصار کرتی ہے. مثال کے طور پر مقدر کی لکیر کتنی بھی طاقتور ہو, اگر ہاتھ لوئر مڈل کلاس کا ہے, جس طرح سے نئی صف بندی کر کے دی ہے ہاتھوں کی کہ لوئر مڈل کلاس سے ہم نے سٹار لائف تک جانا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے, تو وہ کتنی بھی طاقتور مقدر کی لکیر ہو تو وہ لوئر مڈل کلاس کے اس شخص کی ہوگی جس کے گھر میں وقت پر کھانا پک جاتا ہے. تو خان صاحب کا ہاتھ جو ہے یہ وی آئی پی پلس کا ہاتھ ہے. تو جب وی آئی پی پلس کلاس کا ہاتھ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے مطابق تو ان کے مقدر کی لکیر جو ہے نا ان کی شخصیت کے مطابق کمزور ہے. تھوڑی سی دیکھیں نا, موٹی ہے مقدر کی لکیر. جب لکیریں جو ہیں موٹی ہوں تو وہ بنیادی طور پر
ہم کہتے ہیں کہ اتنے طاقتور اور دمنگ طریقے نہیں ہے جتنی ریشمین اور باریک لکیریں ہوتی ہیں، جتنے ان کے ہاتھ کی ساخت، جتنے نشانات اور ان کی ڈائریکشن مضبوط ہیں. اگر ان کے ساتھ ان کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر بھی اسی طرح سے باریک، ریشمین اور گہری ہوتی تو پھر میں آنکھیں بند کر کے کہہ سکتا تھا اس ہاتھ کو پڑھنے کے بعد کہ یہ کسی بہت بڑے ملک کے سربراہ ہوتے. مثال کے طور پر کسی بھی شخص کے ملک کا سربراہ ہونا ایک علیحدہ سے اسکول آف تھاٹ ہے کہ صدر تو امریکہ کے بھی ہیں، صدر ممنون حسین بھی تھے، اور اب جو موصوف ہیں صدر وہ بھی ہیں. بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا جی. بالکل صحیح. تو صدر انڈیا میں بھی کوئی ہوگا جس کا مجھے نام ہی یاد نہیں ہے. اسی طرح صحیح ہے، ایسے ہی ہے نا جی. اسی تو طرح سے اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی شخص کا پریزیڈنٹ ہونا، اور وہ کتنی آبادی اور کتنے بڑے طاقتور ملک کا پریزیڈنٹ ہے، اگر اسی ہاتھ پر، جس طرح سے میں نے پہلے ایک لفظ استعمال کیا کہ پرانے قانون جو پامسٹری کے ہم پڑھتے ہیں، جو برضائے الہی اللہ پاک نے ہمت دی اور نئے قوانین تیار کیے، اس کی روشنی میں دیکھے تو ہینڈ پرنٹ لگتا ہے پرائم منسٹر کا ہے. اسی طرح سے ان تمام چیزوں کو جب میچور آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہاتھوں کی ساخت کے حوالے بنائے گئے ہیں نا، یہ اسی چیز کو میچور کرتے ہیں کہ جو ہاتھ کی ساخت بتاتی ہے کہ یہ کتنی بڑے طاقتور ملک کا سربراہ ہونا چاہیے. اوکے. پامسٹری کے بہت سارے جن سوالوں کے جواب نہیں تھے ان کو حاصل کرنے کے لیے جو ریورس انجینئرنگ پہ گئے، تو جانے کے بعد بہت سارے سوالوں کو جواب ملنا شروع ہوا. الحمدللہ اب اس کے نتائج بھی مل رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا، اب ہم آتے ہیں ان کی سن لائن کے اوپر جو تیسری انگلی کے نیچے پائی جاتی ہے، جہاں تیر کا نشان لگایا ہے، آپ نے پرنٹ بڑا کیا. جی بالکل. جہاں تیر کا نشان لگایا ہے یہاں ان کا بنتا ہے مقدر کی لکیر ڈائریکٹ کٹ ہوئی ہے. یہاں یہ جو تیر کا نشان جہاں لگا ہوا ہے نا جی، یہ جو تیر کا نشان ہے، بالکل یہاں ان کے مقدر کی لکیر کٹ ہوئی ہے، تو یہ کسی حادثے کا پتہ دیتی ہے. تو یہ 2013 میں ان کے ساتھ جو وہ گرنے والا حادثہ تھا نا، وہ ہو چکا. اوکے. یہ جو کچھ لوگ دیکھیں نا، ان باتوں کی چھوٹی چیزیں جو ہیں ڈسکس کی جاتی ہیں تو کچھ لوگ کاپی کرتے ہیں، تو اچھی بات ہے، کرنی چاہیے. لکھی اس لیے جاتی ہیں کہ وہ سمجھے. میں جو ڈلیور کرتا ہوں وہ اس لیے نہیں کرتا کہ میرے نام سے ہی پکارا اور لکھا جائے. میں ڈلیور اس لیے کرتا ہوں کہ دوسروں کو اس کی سمجھ آنی چاہیے. بالکل صحیح. اب بہت سارے لوگوں نے جو ایک عجیب و غریب قسم کی پینک پھیلائی ہوئی تھی نا، یہ ماضی بعید کا قصہ ہے جو مستقبل کے حوالے سے 13 کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا ہے. اوکے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور جو ہے اس کی جو شہرت جو ہے وہ زندگی کے آخری حصے تک جاتی ہے، آپ کو دکھائی دے رہی ہے. اچھا، عمر کے آخری حصے تک سن لائن جاتی ہے، اور ان کے ہاتھ پر سن لائن کو ہم شہرت و مقبولیت کے ساتھ بلا شک و شبہ اس بات کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ یہ کسی بھی شخص کے سکسیسفل سٹوری بنانے کی علامت ہے. کیونکہ کسی ہاتھ پر یہ صرف کامیابی اور کامرانی کی علامت ہوتی ہے، اور کسی ہاتھ پر صرف شہرت کی علامت ہوتی ہے. تو ان کے ہاتھ پر جو سن لائن ہے یہ 2 in 1 ہے. اچھا، اگر یہ سن لائن بھی موٹی نہ ہوتی، باریک اور ریشمین ہوتی، کئی ایک جگہ پہ جا کے کوئی نیگیٹو چیزیں جو ہیں پازیٹیو ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر یہ باریک اور ریشمین ہوتی تو یہ کرکٹ کی دنیا کے بے تاج بادشاہ تھے تو اسی میں ہی نام و مقام رہتا. اوکے. تو یہ موٹی ہو جانے کی وجہ سے چونکہ ایک جگہ پر ٹک کر رہنے کو ظاہر نہیں کرتی، تو وہاں سے سلپ ہو کر یہ پالیٹکس میں بھی آ گئے. تو بہت ساری کبھی نیگیٹو چیزیں پازیٹیو ہو جاتی ہیں کہیں جا کر. واللہ عالم بالصواب. بالکل ٹھیک ہو گیا جناب، بہت شکریہ ملک صاحب. آج ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ہم نے خان صاحب کو ایک الگ سے پرسپیکٹو میں ہم نے ڈسکس کیا. آلدو کہ پامسٹری میرا سبجیکٹ بالکل نہیں ہے، لیکن ہمیشہ مجھے اس کے اندر خاص دلچسپی رہی ہے. جتنا میں نے پامسٹری کو دیکھا ہے، ایک تو بڑا جو ہے وہ سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر جس طرح سے آپ اس کو نکالتے ہیں، وہ میرے لیے ہر دفعہ ایک نئی چیز ہوتی ہے.
تو بحیثیت طالب علم میٹا فزکس کے طالب علم کے یقیناً ہم آپ سے بہت زیادہ سیکھتے ہیں اور ہر دفعہ اس طرح سے سیکھتے رہیں گے. تو جناب بہت مہربانی. شکریہ آپ لوگوں کا ہمیں فالو کرنے کا. انشاءاللہ تعالی ہم پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.